मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के आखिरत तो बाद में मिलेगी, अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। तय्यबा में मरहूब भी है, पाकीज़ा भी है, यानी वो ज़िंदगी साफ़ सुथरी भी होगी और मज़ेदार भी होगी। ये अल्लाह का हुक्म है और हमने देखा भी है, जो लोग हकीकत में शरीयत को फॉलो करते हैं, शरीयत पे चलते हैं, उनकी ज़िंदगी अल्लाह मज़ेदार भी बना देते हैं और उस ज़िंदगी में तहारत और पाकीज़गी, सफाई भी होती है। अब ये जो अल्लाह ताला ज़िंदगी को पाकीज़ा बना देते हैं, पाकीज़ा का मतलब पाकीज़गी में ख़ुद एक लज्जत अल्लाह ने रखी है। आप जब मैले कुचैले होते हैं तो आपकी तबीयत में सुकून नहीं होता, लेकिन जब आप नहा धो के साफ़ सुथरे हो जाते हैं, आपको ख़ुद एक सुकून अपनी तबीयत में महसूस होता है। तो पाकीज़ा का मतलब ये है कि बातनी तौर पे, रूहानी तौर पर आपको तहारत महसूस होगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो शरीयत को मुकम्मल, शरीयत की इत्तिबा करते हैं, ज़ाहिरी गुनाहों से भी बचते हैं और अंदर के गुनाहों से भी बचते हैं। अंदर के गुनाह क्या हैं? दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालना। दुनिया की मोहब्बत क्या है? माल की मोहब्बत और जाह की मोहब्बत। जाह का मतलब बड़ा बनने का शौक़, शोहरत, नाम, और माल का मतलब पैसों के पीछे भागना। माल को वैल्यू देना इतनी जितनी शरीयत ने नहीं दी। कुछ ना कुछ वैल्यू तो हर इंसान देता है, वो ज़रूरत भी है, देनी भी चाहिए, लेकिन जितनी औकात नहीं है माल की, उसको उसकी औकात से ज़्यादा बढ़ा देना। देखो, आपके घर में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो हर एक को उसकी औकात के हिसाब से डीलिंग करते हो ना। हाँ कर ले, करे यूं यूं कर, मुझे पता चल जाए। रोज़े का मतलब ये तो नहीं चुप ही बैठे रहेंगे। आपके घर में कोई बंदा आया, SHO साहब आ गए, DSP साहब आ गए, एकदम आप खड़े हो जाओगे, सर आइए बैठिए, आप हमारे यहाँ आए, हमारी खुशकिस्मती। चाय का पूछेंगे, खाने का पूछेंगे, सेल्फियाँ भी लेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे DSP साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। आपके पास कोई उससे छोटे दर्जे का आदमी आ गया, आम पुलिस वाला आ गया, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से, तबीयत ठीक। चाय का कभी पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। और पुलिस को जब आप चाय का कहते हैं तो चाय का मतलब कुछ और होता है, और वो भी जब कहते हैं ना चाय पानी, तो मतलब क्या होता है? कुछ और होता है। आपके पास एक भिखारी आ गया, अगर आप इज्जतदार हैं तो भिखारी से भी इज्जत से मिलेंगे, धुतकारेंगे नहीं, लेकिन ना उसको आप अपने घर में बिठाएंगे। दिल में जगह देना तो बहुत दूर की बात, घर में भी आप उसको जगह नहीं देंगे। गेट पे खड़े खड़े अल्लाह का के लिए माफ़ कर दो, ये कहेंगे ना। बहुत ज़्यादा इज्जत दी, भाई माफ़ कर दो, या 50 रुपये पकड़ा दिए उसको, 10 रुपये पकड़ा दिए, 5 रुपये पकड़ा दिए, देखते भी नहीं उसकी तरफ। आया है, हाँ भी एक इंसान है, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, धुतकारना नहीं चाहिए। या तो 50 रुपये उधर मुंह करके पकड़ा के निकल लोगे आगे, या ये होगा कि माफ़ करो भाई और अपना रास्ता आप ले लोगे। ज़्यादा चिपक गया तो फिर गुस्सा आएगा आपको, भाई बोल दिया ना, क्यों खून क्यों पी रहा है, यही बोलोगे ना।
بھائی 50 روپے دے تو دیے, کیا کیا وراثت لے گا مجھ سے؟ کراچی کا ہوگا تو پھر یہ اسٹائل میں بات شروع کر دے گا کہ جائیدادیں تیرے نام کر دوں. پھر وہ اور پیسے مانگے. ابے ہٹا کٹا ہے تجھے تو شرم نہیں آتی؟ کوئی کام دھندا کر جا کے. جیسے جیسے چپکے گا آپ اس کو اور زیادہ دھتکارو گے. بہت زیادہ چپک گیا پھر آپ تیش میں آ جاؤ گے, میں لگاؤں گا, کیا سمجھتا ہے تو 50 بھی ایسے ہی دے دیے میں نے تیرے کو. تو جس کی جو آپ کی نظر میں اوقات ہے اس سے ڈیلنگ بولو اسی اوقات کے حساب سے ہو رہی ہے. تو اللہ میاں یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو دھتکارو, پیسہ آ رہا ہے, شہرت آ رہی ہے, عزت آ رہی ہے, دولت آ رہی ہے, خواہشات پوری ہونی, دھتکارنا شروع کر دو, لاتیں مارو. نہ نہ نہ, ایسے نہیں کرو, یہ بدتمیزی ہے. یہ کیا ہے؟ بدتمیزی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن لفٹ ایسے کراؤ دنیا کو جیسے بھکاریوں کو کراتے ہو. کیسے کراؤ لفٹ دنیا کو؟ جیسے بھکاریوں کو کراتے ہو. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. دنیا آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی, آئیے تشریف لائیے. چائے وائے کا پوچھ لو, چائے کا بھی نہیں پوچھو. ڈیلنگ کرو, اس پیسہ ویسا آ رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی, آنے تو اچھی بات ہے یار, اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے انسان. زیادہ فیری کرانے کی کوشش بولو نہیں کرو. زیادہ فری, اب پتہ کیسے چلے گا زیادہ فری کرا رہے ہو کہ نہیں کرا رہے؟ زیادہ فری کا مطلب یہ ہے کہ بھکاری جب آپ کے پاس آتا ہے آپ مل لیتے ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, 50 روپے, چلو. اگر وہ چلا جائے تو بلاتے نہیں ہیں, کہاں جا رہا ہے میرا دل توڑ کے, ہے بھائی مجھے چھوڑ کے تو عین عالم شباب میں مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ کبھی ایسی باتیں کی بھکاریوں سے؟ جا رہا ہے تو جانے دو, اس کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتے. علماء کہتے ہیں, جو اہل اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کتنی ہے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب دنیا چھینتی ہے اس کو غم کتنا ہوتا ہے. دنیا جب چھینتی ہے تو اس کو غم بولو کتنا ہوتا ہے. ٹینشن لے رہا ہے نا اگر یہ, اس کا مطلب یہ دنیا کا غلام ہے, دنیا اس کی غلام نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جب ہم سے ہماری دنیا چھنتی ہے تو ہماری بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی. جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو غم تو ہوگا نا. تو یہ کیسی بات کر رہے ہو مولوی صاحب کہ دنیا چھنے اور غم نہ ہو؟ کیوں غم نہیں ہوگا بھائی؟ آپ کی بیسک ضرورتیں, گیس بجلی کا بل, ابھی کراچی کے اسٹائل میں آؤں گا, تمہارا باپ دے گا ہے بھائی؟ بچوں کی اسکول کی فیسیں تمہارا باپ دے گا؟ وین تو آ کے کھڑی ہو جائے گی نا, پیسے دو. ہم کہیں گے دنیا چھن گئی, کاروبار تباہ ہو گیا, کہاں سے دوں؟ وہ کہے گا بھائی میں بچوں کی فیسیں چاہیے, کنوینس کا خرچہ چاہیے, دے بھائی تو. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں غم کی ضرورت بولو ہے ہی نہیں, کوئی میں ٹینشن فری ہوں. وہ کہے گا ٹینشن فری تو ہو گیا, مجھے تو ڈال دیا نا تو نے ٹینشن میں. بیگم کہے گی بھائی وہ دنیا چھن گئی ہے, راشن نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, اور عید بقرعید کے کپڑے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہیں گے بھائی مجھ سے دنیا کیا ہو گئی ہے, چھن گئی ہے. مفتی صاحب نے کہا بھکاری جب جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کو آواز نہیں دی جاتی, جا کے گلے نہیں لگایا جاتا, منتیں نہیں کی جاتی, آیا ٹھیک ہے نہیں تو پتلی گلی سے نکلے. بیگم مان جائے گی یہ بات. پھر آپ کو خود بھوک لگے گی, روٹی کھانے کا دل کرے گا, پیسے نہیں ہیں, پیٹ تو نہیں مانتا نا. آپ پیٹ کو بتا رہے ہو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, وہ کہے گا بھائی مجھے تو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو یہ کیسی بات کی جا رہی ہے بھائی, دنیا چھن جائے اور ٹینشن نہ ہو.
تو دیکھو اتنی چھن جائے نا کہ جس سے آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو، پھر ٹینشن لو آپ. لیکن بنیادی ضرورتیں کہتے کس کو ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو. اللہ کرے یہ بات کھوپڑی شریف میں آ جائے. یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، اور یہ بات صرف پیغمبر بتاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ آپ کے یونیورسٹیوں کو کے پروفیسر نہیں بتائیں گے، یہ بات یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر نہیں بتائیں گے. ٹک ٹاکر تو بتائیں گے کہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے، لیکن وہی ٹک ٹاکر جب مرے گا نا اور سب چھن جائے گا اور خالی کفن کے ساتھ جب قبر میں جائے گا تو اسے ساتھ والی قبر میں کوئی غریب ہوگا تو یہ کہے گا تو اور میں ایک جیسے ہو گئے ہیں. اب نہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے اور نہ یو سے الو ہوتا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب آپ کو بی سے بغیرت کا پتہ نہیں، وہ ایک ٹک ٹاکر آ رہا ہے، وہ آج کل غریبوں کو بہت لتاڑ رہا ہے. تو جو بھی ہے اس کا مقصد اچھا ہوگا لیکن طریقہ بہت غلط ہے. تو آپ کو یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں. اچھا، اکثر میں ان لوگوں پہ طنز کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں، کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو صحت کے نسخے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو. تو کہتا تو کیا مریخ سے آیا ہے بھائی، تو ہی بتائے گا، باقی انہیں کیا پڑھا ہے. یار آپ لوگ کو کیا ہو گیا؟ دیکھو میں اکثر ان لوگوں پہ رد کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، مطلب صرف میں بتا رہا ہوں، مطلب یہ کوئی الگ فلم آئی ہے مارکیٹ میں. بھائی تو اکیلا کیوں بتا رہے یہ باتیں؟ دنیا کیا گھاس کھاتی ہے؟ کیا انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے؟ تو کہیں مریخ سے پڑھ کر آیا ہے کیا؟ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ بندہ بتانے والا گڑبڑ کر رہا ہے. تو اب وہی جملہ میں نے بھی زبان سے کہا، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں انجینئروں میں کوئی نہیں بتائے گا، علماء میں ہمارے علاوہ سب یہی باتیں بتاتے ہیں. ہم کوئی اکیلے مولوی پاکستان میں ایسے پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں جو دوسرے علماء نہیں بتاتے. یہ باتیں پیغمبروں نے بتائی ہیں اور پیغمبروں کے وارث علماء ہمیشہ سے بتاتے آ رہے ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں، کل بھی بتائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کا علماء سے واسطہ کم پڑتا ہے. آپ کا واسطہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، انجینئروں کے ساتھ، سائنسدانوں کے ساتھ، پروفیسروں کے ساتھ. وہ لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں جس سے صبح و شام دنیا دنیا دنیا. تو دنیا کی محبت کے گٹر ہمارے دل میں ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ہوتے، سمجھ لو گٹر ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت کے چشمے ابل رہے ہیں. یہ دنیا کی محبت اتنی خوبصورت چیز نہیں ہے کہ جس کے چشمے ہوں، اس کے گٹر ابلتے ہیں. گٹر بدبو ہے، اس میں اسمیل ہے. چشمے تو سوات مردان میں ہوتے ہیں بہترین. تو دنیا کی محبت کے جو دل میں ابلتا ہے نا جو چیز، وہ چشمہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ گٹر ہوتے ہیں، بدبودار گٹر. کیونکہ جب دنیا کی محبت آتی ہے ہوس پیدا ہوتی ہے، یہاں سے مال گھسوٹ لوں، کسٹمر کو الو بنا دوں، جھوٹ بولوں. کسٹمر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جیسے پتہ نہیں تجھے اللہ رزق دے ہی نہیں رہا. دیکھ لو نا آج کل کس طرح سے چیزوں کو بیچا جا رہا ہے. پہلے سعودی عرب میں بڑا استغنا تھا. عرب جب مال بیچتے تھے نا بڑی تمیز سے، شاپ پہ بیٹھے ہوئے، آپ جاؤ آپ کو دیں گے، نہیں لینا نہیں لو، لینا ہے لو. اب وہ لوگ بھی باہر کا ماحول دیکھ دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. ابھی میں عمرہ کرنے گیا، اچھا یہ عمرے میں لوگ کہتے ہیں بال تو ہوتے نہیں ہیں آپ کے، یہ عمرہ کیسا عمرہ ہو رہا ہے؟ تو میں نے جب حج کیا تھا تو اس وقت دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا. حلق کی سنت پر عمل کیا میں نے، پھر عمرہ کیا، پھر حلق کی سنت پر عمل کیا. تو شریعت میں افضل یہی ہے کہ عمرے میں حلق کروایا جائے. حلق سمجھتے ہو؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. لیکن قصر بھی جائز ہے، تو اس لیے حلق کی سنت پر بھی عمل ہو گیا، قصر بھی ٹھیک. تو اس پہ کسی کو طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. قصر میں ثواب کم ہے لیکن جائز بالکل ہے. صحابہ نے نبی کی موجودگی میں بہت سو نے حلق کیا، بہت سو نے قصر کیا. تو جنہوں نے قصر کیا نبی نے ان پہ کوئی ملامت نہیں کی ہے. تو جو چیز شریعت میں لازم نہ ہو نا اس پہ ملامت بنتی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں.
اتنے بڑے بال ہیں یہ آپ نے کٹوائے کیا؟ تو میں نے اتنے بال پورے سر کے کٹوائے ہیں. اب آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہیں کہ پہلے اس سے بھی بڑے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے بھی بڑے تھے تو وہ بہت زیادہ کٹوا کے بھی بڑے ہی ہیں, تو پھر چھوڑ دیں گے. پھر جب عمرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے پھر کٹوا لیں گے. تو آپ جانے سے پہلے بالوں کا یا تو میرے سائز لے لیا کرو ابھی ہیں کتنے اور عمرے کے بعد کتنے ہیں, تو واضح فرق ملے گا آپ کو. سمجھتے ہو؟ تو بہت سے لوگوں نے اس چکر میں عمرہ نہیں کیا, جدہ میں رہتے ہیں عمرہ نہیں کرتے, حالانکہ مکہ 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, کہ یار ہمیں ٹینٹ کرانی پڑے گی. ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, تو ان کو بھی بتانا مقصد ہے کہ قصر بھی جائز ہے, ٹینٹ کرائے بغیر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بعض لوگ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ٹینٹ نہیں کرا سکتے. حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ سر منڈا کے بھی ویسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں جیسے سر منڈائے بغیر لگ رہے ہوتے ہیں. خیر ہم ٹاپک سے نہ ہٹ جائیں کہیں. تو ہاں, میں سعودی عرب کی بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ میں جب عمرے پہ گیا تو کہیں شاپ کے قریب ہم گزر رہے تھے, ایک عربی پیچھے, ہاں بھائی حاجی صاحب یہ آپ ہماری شاپ میں آئے. میں نے کہا یار یہ عربوں کو ہم نے اس طرح دیکھا نہیں تھا. شاپ میں بیٹھے ہوتے تھے, آپ آئیں موسٹ ویلکم, کیا چاہیے, یہ چاہیے, اچھا اتنے کا ہے, لینا ہے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. اب ان کو کیا ہو گیا, پیچھے بھاگ رہے ہیں. عربوں پہ یہ اچھا نہیں لگا, مزہ نہیں آیا. تو وہی تجزیہ کہ یہ لوگ بھی باہر جا کے جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا نا کسٹمر نکل کے باجی ہاں باجی کیا لینا ہے باجی کے پیچھے چلا جائے گا. صدر میں آپ دیکھو مارکیٹوں میں پھر تھان کیسے کھولتے ہیں یار. جب آپ کپڑے کی دکان میں جاؤ ویسے ہی جا کے بیٹھے, تھان پہلے کھولنا شروع کر دے گا. یہ کھولا, دوسرا, تیسرا, کیا کر رہا ہے بھائی بس بیٹھو. ابے تو لپیٹے گا کیسے اس کو, اتنی ساری دکان کو؟ کہہ رہے نہیں. پھر آپ بولتے ہو میں تو چائے پینے آیا ہوں, میں تو کپڑا لینے آیا ہی نہیں ہوں. پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تم آئے کس سلسلے میں ہو. بعض دفعہ ویسے ہی آیا ہوتا ہے کہ یار ویسے ہی تھک گیا تھا چلتے چلتے. خیر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کیسے تجارت کرتے ہیں. لیکن جب انسان میں ہوس ہوتی ہے, میں ان کو ہوس نہیں کہہ رہا کہ کئی جو تھان کھول کے رکھ دیتے ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بالکل کسی کے گھر تک پہنچ جانا, راستہ روک کے اس کو کہنا یہ لے لو, یہ غیر مسلموں سے, انگریزوں سے ہمارے ہاں آیا ہے. یہ مسلمانوں کا اصل طریقہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہمارے پاس غیر, ان کا تو بزنس ہے, بزنس میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ استغنا کے ساتھ تجارت کرو. آپ چیز اتنی معیاری رکھیں اور اس کو آپ پروموٹ کریں, اس کے ایڈورٹائزمنٹ کریں, اس کے بعد جس نے لینا ہے لے, نہیں لینا آپ آرام سے بیٹھو بھائی اپنی شاپ پہ. تعویذ رکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کی دکانوں پہ کہ اس کی شاپ بہت چل رہی ہے, کوئی تعویذ رکھ لوں بند ہو جائے, میری شاپ چل نہیں رہی. دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی ہوتے ہیں, کسٹمر کو چپ کے بتا رہے ہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے, مقصد ہے اس کی دکان بند ہو جائے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھائی جب دنیا چھینے گی ٹینشن تو ہوگی, بنیادی ضرورتیں جب پوری نہیں ہوں گی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹینشن نہ ہو؟ ٹینشن تو ہوگی. تو خوب سمجھ لو, ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں, ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو معاشی ماہرین بتاتے ہیں, اکنامکس بتاتے ہیں, ماہرین معیشت بتاتے ہیں. ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو تاجر بتاتے ہیں, ہماری بنیادی ضرورتیں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. آپ نے آخرت کو سامنے رکھ کر ضرورت بتائی, اور آج دنیا میں جو بھی بتاتا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے وہ آخرت کو سامنے نہیں رکھتا, بلکہ وہ موت کو بھی سامنے نہیں رکھتا ہے. وہ موت بھی سامنے نہیں رکھتا ہے.
آخرت تو بہت دور کی بات ہے. وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بتا ہی نہیں رہا ہوتا, وہ ایسے بتاتا ہے جیسے ہمیشہ بولو یہاں رہنا. مثال کے طور پر آپ جب گھر بنا رہے ہیں تو سریے والے سے جب آپ رابطہ کریں گے بنیادوں میں سریا ڈالنے کے لیے, تو وہ آپ کو بتائے گا بھائی اتنا سریا ڈالو, اس سے کیا ہوگا 200 سال تک یہ بلڈنگ چلے گی. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کیلکولیشن کر رہا ہے آپ کی ایج کتنی ہے بھائی, اس کو اس سے غرض تھوڑی ہے بھائی, اس کو پہنانا ہے, اس کو سریا کیا کرنا ہے پہنانا ہے, اور آپ پہن کے آ جاتے ہو, آپ کروڑوں روپے لگا دیتے ہو, حالانکہ آپ کی ہڈیاں بھری ہونا بولو شروع, اس میں کیلشیم ختم ہونا شروع. ڈلوانا تو اپنی ہڈیوں میں سریا تھا, ڈلوا کہاں دیا ادھر ڈلوا دیا. حالانکہ ابھی پتہ ہے یار تھوڑے دن میں جنازہ اٹھنے والا ہے, تھوڑے دن میں چارپائی گھر سے نکلنے والی ہے, اور دیکھ بھی رہے ہیں نکلتے ہوئے, اس نے بنایا تھا نکل لیے. اکثر جو لوگ گھر بناتے ہیں بیچاروں کو خود رہنا نصیب نہیں ہوتا. پھر میں کہوں گھر بنانے کے میں خلاف نہیں ہوں, میرے بیانات کو لوگ غلط چلا دیتے ہیں, وہ اس کی میں ڈیٹیل کئی بار بیان کر چکا ہوں, وہ بھی میں دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو سریے سے دل لگانا, گھر کے پلر سے دل لگانا, اتنی موٹی دیواریں, اتنا موٹا پلر, خود بھی تو اتنا موٹا ہے, مرے گا بھی تھوڑے دنوں میں. جو زیادہ موٹا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے چانس جانے کے کیا معذرت کے ساتھ, اس کے چانس پتلے پھر بھی نکل لیتے ہیں. پتلوں کو ہم نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ گزارا چلا لیتے ہیں نا آگے تک, کیونکہ پتلا جو ہے نا ہر جگہ سے نکل جاتا ہے, تو فرشتے سے بھی وہ تھوڑا سا یوں کر کے نکل جاتا ہے. فرشتہ کہتا ہے چل جانے دے یار. ایک کسی نے بڑی زبردست کمنٹس, وہ ایک پوسٹ چلائی تھی بڑی خاندانی. یہ میں ان موٹوں کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں جو بائی نیچر موٹے نہیں ہیں, خوب سمجھ لیں. جو بھاری جسم کے موٹے لوگ ہوتے ہیں, یہ جن کے پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم جس کو شریعت برا کہتی ہے, ایک وہ قسم جس کو شریعت برا نہیں کہتی. جو لوگ قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہوتے ہیں, پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پر, کھا کھا کے نہیں, قدرتی طور پر, ایسے لوگ صحابہ میں بھی تھے, محدثین میں بھی تھے, تابعین میں بھی تھے. آج بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے دیکھے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, بہت تقویٰ, لیکن ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہے, اس پہ کسی کو ملامت جائز بولو نہیں ہے. جیسے انسان ہے, کسی کی نظر تیز ہوتی ہے, کسی کی کمزور ہوتی ہے, کسی کی فٹنس بڑی اچھی ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو, تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے کہ موٹے ہو, پتلے ہو, دبلے ہو, کالے ہو, گورے ہو, یہ نہیں دے. ہم لوگ تو فٹنس دیکھتے ہیں سامنے والے کی, اللہ نہیں دیکھتے. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال اور تمہارا دل, دل میں کیا ہے اور ظاہری عمل کیسا ہے, اللہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کوئی بھاری جسم کا ہو آپ کے دل میں اس کی برائی آ جائے. آج بھی میں ایسے علماء کو جانتا ہوں, بہت پرہیزگار ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, لیکن ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے, ان کی باڈی بھی بھری ہوئی ہے قدرت کی طرف سے. یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں. ایک حکیم صاحب آئے 75-80 سال کے, 80 سال ان کی عمر ہوگی, چند سال پرانی بات ہے, اور کہنے لگے میں ایک شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں. میں نے کہا بھائی میں رشتے وشتے نہیں کراتا. قبلہ حکیم صاحب, اچھا ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا, جسم بھی گول, لیکن ایج بہت اور فٹ فاٹ, چل پھر رہے ہیں اور زبردست بات چیت, لگتا تھا کہ جوان ہیں, اندر سے زرخیز ہیں. تو ایسے ہوتے ہیں, لیکن فٹنس کیا ہے؟ آڑی ترچھی ہے, وہ قدرت کی طرف سے ہے. ایسا نہیں کہ وہ خوراکیں پھوڑ رہے ہوں, بس قدرت کی طرف سے. اچھا بعض لوگ خوراکیں پھوڑ کے بھی فٹ رہتے ہیں, یہ بھی قدرت کی طرف سے. اوٹ پٹانگ کھا رہے ہوتے ہیں, فٹ فاٹ رہیں گے. لیکن ایک موٹا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وعیدیں ہیں, جس پر کیا ہیں بولو وعیدیں, بڑی شدید وعیدیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی موٹے کو دیکھا جو ان کا عالم تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے تورات میں پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے؟
عالم بھی تھا اور ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں بات کو, توند نکلی ہوئی تھی. وہ کھا کھا کے ہوا تھا اور حرام کھا کھا کے. کیونکہ یہود کے بعض علماء یہ کرتے تھے, لوگوں سے ہدیے نذرانے لینے کے چکر میں ان کو شریعت تحریف کر کے بتاتے تھے, وہ باتیں بتاتے تھے جو لوگوں کے مطلب کی ہوں, جس پہ پبلک خوش ہو جائے. ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو, یہودیوں میں عیسائیوں میں بہت سے علماء ایسے ہیں, سارے اس وقت بھی خراب نہیں ہوئے تھے, بہت سے علماء ایسے ہیں جو ناحق